बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 नवंबर है और दिन है इतवार का। इस वक्त हम मौजूद हैं KPK में और बात करेंगे कि KPK में चल क्या रहा है। और जो सुहेल अफरीदी साहब की एक वीडियो कल चलाई इख्तियार वली ने, और उसमें इम्पॉर्टेंट यही था कि इख्तियार वली जो है उन्होंने ये जो वीडियो चलाई उसमें एक तो उन्होंने कोई प्रेस टॉक नहीं की, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि उन्होंने एक बंद कमरे में वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया और बग़ैर मीडिया की मौजूदगी के वो वीडियो पैगाम जो है वो जारी कर दिया गया। उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नौशहरा के सहाफ़ियों को बुला लेते। और मतलब आप पहने की देखें ना, आप परेशानी देखें। सुहेल अफरीदी से ये निज़ाम इतना खौफज़दा है कि इतना भी इंतज़ार नहीं किया गया कि इख्तियार वली नौशहरा से इस्लामाबाद आ जाएं, आके वहाँ मीडिया के सामने टॉक कर लें, या नौशहरा से पेशावर चले जाएं, पेशावर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, मीडिया के सामने बात करें। मतलब अगर वो वीडियो दुरुस्त थी, जिसकी हकीकत अब सामने आ गई है, उसमें हम बात करेंगे, जो सुहेल अफरीदी साहब की वीडियो प्ले की गई, अगर वो वीडियो दुरुस्त थी तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आप मीडिया की मौजूदगी में चलाते। दूसरी बात एक और समझ नहीं आती कि इसी से फिर अंदाज़ा होता है कि कितने झोल हैं 9 मई में। अगर तो इख्तियार वली की बात को सच भी मान लिया जाए, फ़र्ज़ करें, वैसे वो झूठ थी, गलत बयानी थी, अगर उसको सच भी मान लिया जाए तो इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे ये जो 9 मई के केसेस के ऊपर पाकिस्तान की तारीख़ में किसी मामले पे हमारी रियासत ने इतना फोकस नहीं किया जितना फोकस 9 मई के ऊपर किया गया। लेकिन 9 मई के ऊपर आपका जो फोकस था, हालात ये हैं कि आपको 900 और मेरे ख्याल कोई 8 दिन बनते हैं 9 मई को आप जो गुजर गए हैं, 908 दिन तक आपको पता ही नहीं था कि एक सुहेल अफरीदी नामी PTI का उस वक्त वो कारकुन थे, कि PTI का उस वक्त तो MP भी नहीं थे, कि आपको इतना नहीं पता था कि 9 मई को PTI का एक कारकुन जो है वो कोर कमांडर हाउस के बाहर था, आपकी जियो फेंसिंग में भी वो नहीं आया। मतलब आपने उन लोगों को बेचारों को उठाया, 9 मई के केसों में उन लोगों को भी नामजद किया। मलिक परवेज़ जो है PTI के वकील हैं, वो बता चुके हैं कई बार, जो जिनकी डेथ हो चुकी थी लोगों की, उनको भी आपने नामजद कर दिया 9 मई की FIRs में। और आपको सुहेल अफरीदी का नहीं पता चला, 908 दिन बाद आपको पता चला, वो भी उस वक्त जब सुहेल अफरीदी दबाव बढ़ाता चला जा रहा है। तो आपको याद आ गया कि 9 मई में मुलविस था। तो इख्तियार वली जो है उन्होंने एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसी से फिर कहा जाता है कि जी नैरेटिव नून लीग नैरेटिव नहीं बना पा रही, हुकूमत का नैरेटिव नहीं बन रहा, इदारों का नैरेटिव नहीं बन रहा। जब इतनी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी तो फिर कैसे आप नैरेटिव बनाएंगे, कैसे नैरेटिव बन सकता है। देखें, मैंने कल रात को असद चौधरी साहब और रिजवान गलज़ई साहब और वसीम मलिक साहब के साथ जो है वो वीडियो में मैंने एक और भी बात अर्ज़ की थी कि जैसे अब फवाद चौधरी साहब वो ये कहते हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाया जाए, और आप पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए मुलाकातें किन से कर रहे हैं? आप PTI से बात कर रहे हैं, असीरान से बात कर रहे हैं। और भाई पॉलिटिकल टेम्परेचर PTI तो ऊपर नहीं लेकर जा रही, PTI तो रिएक्शन में जो बात कर रही है उसकी वजह से पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। एक्चुअल तो एक्शन का रिएक्शन तो होता है, तो पॉलिटिकल टेम्परेचर वो लोग ऊपर लेकर जा रहे हैं जो एक्शन कर रहे हैं। मसलन अब आप मुझे बताएं ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब हों, उमर सरफराज चीमा हों, इजाज़ चौधरी साहब हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, मियां महमूद रशीद हों, इनका केस कौन नहीं लगने दे रहा? जो इनका केस नहीं लगने दे रहा वो टेम्परेचर को ऊपर लेकर जा रहा है। हसन न्याजी का केस जो नहीं लगने दे रहा वो टेम्परेचर को ऊपर लेकर जा रहा है, क्योंकि उसके रिएक्शन में फिर बात होगी ना। 8 फरवरी के इंतखाबात में जो धांधली हुई, उनके केसेस कौन नहीं लगने दे रहा, वो एक्शन कर रहा है। उसके रिएक्शन में PTI तो ये बात करती है ना कि हमारे केसेस के फैसले नहीं हो रहे। इमरान खान का अलकादरी केस कौन नहीं लगा रहा, जैसे डोगर नहीं लगा रहे, तो टेम्परेचर कौन ऊपर लेकर जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है उसके ऊपर कौन एक्शन नहीं ले रहा? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी एक्शन नहीं ले रहे, तो फिर टेम्परेचर कौन ऊपर लेकर जा रहा है? देखें, ये बात समझना ज़रूरी है कि टेम्परेचर ऊपर ले जाने वाला कौन है। भाई तहरीक इंसाफ का मुझे बताएं कौन सा मुतालबा गलत है? सुहेल अफरीदी कौन सी बात गलत कर रहे हैं? कौन सी सुहेल अफरीदी की बात एंटी पाकिस्तान है? सुहेल अफरीदी का कौन सा मौक़िफ़ गैर आईनी है? इमरान खान की कौन सी बात मुल्क दुश्मनी है? बताएं ना भाई। एक बंदा ना कैद में है तो क्या उसकी पार्टी बात नहीं करेगी? तो उसकी पार्टी तो उस एक्शन के रिएक्शन में बात कर रही है ना, और वो एक्शन कौन ले रहा है? तो फवाद चौधरी साहब को चाहिए कि फवाद चौधरी उनसे जाके मुलाकात करें जो एक्चुअल पॉलिटिकल टेम्परेचर को ऊपर ले जाने का सबब बन रहे हैं। पॉलिटिकल टेम्परेचर ऊपर ले जाने का सबब PTI नहीं बन रही। अब आप मुझे बताएं, अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि जी शफीउल्लाह जान ने बहुत सख्त स्टेटमेंट दी है कि फिर इस निज़ाम की भी ऐसी की तैसी। अब बात यह है कि शफीउल्लाह जान ने तो रिएक्ट किया ना भाई। पहले किसने कहा कि सुहेल अफरीदी की ऐसी की तैसी?
میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کے پی کے کی گراؤنڈ ریالٹیز کو کوئی نہیں سمجھ رہا. اسلام آباد کے بند کمروں میں بیٹھ کے اور انالیسس کرنا آسان ہے. اسلام آباد بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے. آئے نا کے پی کے, ملے نا کے پی کے لوگوں کو, دیکھیں نا گراؤنڈ کے اوپر کیا ہے. تو اس لیے اختیار ولی صاحب کی ویسے تو پریس کانفرنس وہ اتنی غیر اہم تھی کہ اس کے اوپر تحریک انصاف کو ریئیکشن ہی نہیں دینا چاہیے تھا, لیکن جس طرح سے وہ ٹی وی چینلز پہ چلوائی گئی تو اس سے پتہ چلا کہ یہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس جو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ خود نہیں کی, ان سے کروائی گئی ہے, اور حالات پینک میں ہیں. اسی لیے فواد چودھری صاحب, محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ جی کو بات چیت کا راستہ اپنایا جائے. بات چیت سے کچھ بھی نہیں نکلنا, لیکن اچھی بات ہے, اللہ کرے کہ بات چیت سے کچھ نکل آئے. دیکھیں آج جو پہلی پریس کانفرنس تھی کابینہ بننے کے بعد, اس میں مینا خان آفریدی تھے جو منسٹر ہیں, اور ساتھ ان کے شفیع اللہ جان جن کو اس وقت میڈیا کی ذمہ داری دی گئی ہے کے پی کے کابینہ میں, اور یہ آئی ایس ایف سے آئے ہیں, ینگ ہیں اور بڑے اگریسو ہیں اور بڑی جارحانہ یہ بھی اننگز کھیلنے والے ہیں. اور عمران خان صاحب اس وقت اہم پوزیشنز پر ان لوگوں کو لا رہے ہیں جو کمپرومائز نہیں ہیں, جو لے نہیں ہیں, جو چابی والے کھلونے نہیں ہیں, جو کسی کے اشارے پہ نہیں چلتے. ابھی تک تو وہ بہت ہی جارحانہ جا رہے ہیں. شفیع اللہ جان نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا, خان کی اس امانت پر پہرا دیں گے, کوئی اس مینڈیٹ سے چھیڑ چھاڑ کا سوچے بھی نہیں. مینا خان آفریدی نے بتایا کہ سہیل آفریدی 9 مئی کو لاہور تھے ہی نہیں. انہوں نے کہا 9 مئی بہانہ تھا, اصل میں عمران خان نشانہ تھا. انہوں نے اعلان کیا کہ ریڈیو پاکستان پہ جو اس کو آگ لگائی گئی تھی, ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو پشاور میں, اس پہ 9 مئی کو جو آگ لگائی گئی تھی اس کی تحقیقات کے لیے انہوں نے کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کمیشن بنے گا اس میں ہم سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہم جو ہے وہ کریں گے, سوال کریں گے, اور انکوائری کمیشن دیکھے گا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے تاکہ پتہ چلے. اس کے بعد مینا خان آفریدی نے کہا کہ وزیر اعظم, صدر اور گورنر سمیت سب غیر آئینی اور جعلی نتائج کے ذریعے عہدوں پر مسلط ہیں. اگر کوئی ایک عہدیدار عوام کے اصل مینڈیٹ کا وارث ہے تو وہ سہیل خان آفریدی ہیں. سہیل آفریدی پر جھوٹے الزامات لگانے والوں کو شرم آنی چاہیے. اب آ جائیں شفیع اللہ جان نے جو کچھ اور اہم باتیں کی. انہوں نے کہا کہ اختیار ولی کی سیاسی اوقات اور حیثیت یہ ہے کہ NA-33 سے خان کے کھلاڑی شاہ احد نے اسے 70,000 ووٹوں سے شکست دی. جب سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے ہیں ان مسخروں کے اوسان خطا ہے. اداروں کی طرف سے یہ ہے امپورٹنٹ بیان. انہوں نے کہا اداروں کی طرف سے ایک بندے کے ذریعے پیغام بھجوایا گیا کہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوگی, عمران خان سے سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوگی, ایسی کی تیسی. انہوں نے کہا پھر اگر آپ یہ پیغام دیں گے تو ہمارا پیغام بھی پھر واضح ہے کہ جس نے کے پی کے مینڈیٹ کی طرف دیکھا اس کی بھی ایسی کی تیسی. اور اسی طرح سے ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, میں یہ ٹویٹ دیکھ رہا تھا محمد فہیم جو جرنلسٹ ہے پشاور کے, وہ کہتے ہیں کہ اختیار ولی صاحب نے نوشہرہ میں انفرادی پریس کانفرنس کی, پی ٹی وی سمیت تمام میڈیا نے اسے چلایا. یہ پریس کانفرنس یعنی پریس کانفرنس بنا کر چلائی گئی, ویسے تو یہ ان کا ایک ویڈیو پیغام تھا. اس کے بعد محمد فہیم کہتے ہیں کہ 2 صوبائی وزراء مینا خان اور شفیع جان نے پریس کانفرنس کی اور پی ٹی وی سمیت تمام بڑے چینلز نے مکمل بائیکاٹ کر دیا کہ, اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بھی میڈیا یہی راہ گلاپتا رہے گا کہ وہ آزاد ہے. اچھا خیر, آگے مینا خان آفریدی نے کہا کہ عمران خان کو جان سے مارنے کی کوششیں کی گئیں. ہم اپنے قائد کے تحفظ کے لیے زمان پارک کے باہر موجود تھے. سہیل آفریدی کی ویڈیو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کی نہیں, زمان پارک کی ہے, اور وہ مئی کی نہیں مارچ کی ہے. اور انہوں نے شفیع اللہ جان نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے زور بازو پر اقتدار میں آئے ہیں, اختیار ولی کی جماعت کی طرح اقتدار نہیں لیا. دیکھیں ٹمپریچر اوپر جا رہا ہے, ٹمپریچر بڑھ رہا ہے, کے پی کے اندر ٹمپریچر بڑھ رہا ہے, ملک بھر کے اندر ٹمپریچر بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ ہے وفاق کی پالیسیز. اگر میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ مطلب کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی مریض ہو پاکستان کا, یعنی کوئی جعلی ڈاکٹر بھی ہو, جعلی ڈاکٹر ہو جس کے پاس کوئی ڈگری نہ ہو, وہ ایک دن بھی میڈیکل کالج میں نہ گیا ہو, کیونکہ پاکستان میں ایسے ہوں گے ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اگر ایک مریض کو 3.5 سال تک ایک ہی میڈیسن کھلاتا رہے اور ہر ڈوز کے بعد اس کی بیماری اور بگڑ جائے, تو وہ ڈاکٹر بھی اینڈ پہ سوچے گا کہ یار اب کم از کم میں یہ دوائی تو اس کو نہ دوں, اور میڈیسن چینج کروں نہ کروں, کم از کم یہ دوائی تو میں اس کو نہ دوں. اور وہ مریض جو ہے وہ بھی وہ دوائی نہیں کھائے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی
کہ 3.5 سال سے یہ جھوٹے بیانات، جھوٹی ویڈیوز، یہ جعلی ویڈیوز، یہ ننگی ویڈیوز، ان کا کھیل جاری ہے. اس سے کام نہیں چل رہا. عمران خان کے اوپر جتنے کیسز بنائے گئے اس سے بات نہیں بنی. عمران خان کے خلاف جتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے اس سے بات نہیں بنی. اس وقت حالات پاکستان کے اندر یہ آ گئے ہیں کہ کسی کی اصل ویڈیو بھی آپ جاری کر دیں اور اس کا موقف ٹھیک ہے تو لوگ کہیں گے یار یہ اس کا پرسنل فیل ہے. ہاں اس کی ویڈیو آ گئی ہے، وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں غلط کر رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ٹھیک ہے نا پرسنل کیپیسٹی میں کر رہا ہے، یہ بتائیں کہ اس نے ملک کا کیا نقصان کیا. یعنی یہ اس نہج پہ آ گئے. ویسے تو اب کسی کی اصل بھی آ جائے تو لوگ یہ کہیں گے کہ جی اے آئی ہے، کیونکہ اے آئی ویڈیوز واقعی ایسی ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ اے آئی ہے، یہ اوریجنل ہے. تو بات یہ ہے کہ لوگ، پاکستان کے لوگ ان چیزوں سے نکل آئے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ کئی ایسے بندے، ایک بندے کا بتایا گیا کہ اس کو انہوں نے ویڈیو بھیجی اس کی کہ یہ آپ کی ویڈیو ہے ہمارے پاس. اس نے کہا کہ بھائی مجھے کیوں بھیجی ہے، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرو. اس نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کرو. تو پھر یہ ڈر گئے، نہیں کی. بھئی بات یہ ہے کہ لوگ اب ان چیزوں سے آگے چلے گئے ہوئے ہیں، اس چیزوں کو نہیں لوگ ہو رہے. ہاں لوگ جو مختلف پولیٹیکل لوگ ہیں وہ شاید کمپرومائز ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اسٹیک ہولڈرز اس وقت 3 ہیں: پاکستان کے عوام، عمران خان اور KPK کی حکومت. مین پاکستان کے لوگ، چاہے پاکستان کے کسی بھی صوبے میں ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. عمران خان پیچھے نہیں ہٹ رہا. پاکستان کے لوگوں کا رابطہ عمران خان سے ہے، جو عمران خان صاحب کا پیغام آتا ہے اس کے ذریعے. اور تیسرے اسٹیک ہولڈر سہیل آفریدی ہیں، وہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو لہٰذا یہ اس وقت یہ ویڈیو کی بھی حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ جھوٹی ویڈیو تھی. اب آپ بتائیں نا، کیا اختیار ولی کے اوپر وہ اس طرح سے کیس ہو سکتا ہے جس طرح کا عظمہ بخاری نے فلک جاوید کے اوپر کیس کروایا ہے؟ تو مطلب کہ انہوں نے کہا جی میری ایک، انہوں نے پتہ نہیں کوئی فیک ویڈیو پتہ نہیں ری ٹویٹ کر دیا، لائک کر دیا، گو کہ اس کے اوپر اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں فلک جاوید کے. انہوں نے وہ ویڈیو بالکل نہیں بنائی تھی، لیکن اب اختیار ولی نے جو جھوٹی ویڈیو دعویٰ کیا ہے، اور اختیار ولی کی آپ اندازہ لگائیں، اتنے وہ جھوٹ بول رہے تھے، اتنے وہ جھوٹ بول رہے تھے، اتنے وہ جھوٹ بول رہے تھے. بھائی اختیار ولی صاحب آپ کریں نا پشاور آ کے پریس کانفرنس کہ ہم ملٹری آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں، نون لیگ سپورٹ کرتی ہے، آپ کہیں نا پشاور آگے کریں نا پریس کانفرنس. آپ بٹھائیں نا نون لیگ کے ایم پی ایس جو KPK کے ان کو بٹھا کے کہیں نا کہ ہاں ہم ملٹری آپریشن کو سپورٹ کرتے ہیں KPK میں. اور آپ کہتے ہیں جی 50,000 لوگ لا کے بسائے تحریک انصاف نے دہشت گرد. یار یہ تو بہت بڑا کیس ہے. اس سب سے پہلا کیس تو عمران خان پہ یہ بننا چاہیے تھا. آج تک کیس نہیں بنایا آپ نے، کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بھائی مراد سعید ہوں، مینا خان ہوں، سہیل آفریدی ہوں، شاہد خٹک ہوں، شفقت ایاز ہوں، یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے دہشت گردوں کو بسایا تو وہ جو بند کمروں کے اجلاس تھے ان کے منٹس تو موجود ہیں نا، کیونکہ ایسی میٹنگ کے منٹس تو موجود ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ پبلک کر دیں، آپ لسٹ جاری کر دیں، آپ بتا دیں. اچھا چلیں ایک لمحے کے لیے ہم یہ بات مان لیں کہ KPK میں تو دہشت گردوں کو لا کے بسایا عمران خان نے اور اس لیے دہشت گردی ہے، تو یہ بلوچستان میں دہشت گردی کیوں ہے؟ وہاں تو عمران خان نے کوئی دہشت گرد نہیں بسایا. وہاں تو ہمیشہ سے حکومت فارم 47 کی ہے. وہاں سے تو ہمیشہ سے مطلب وہ بندہ لگایا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ یار اس سے بڑا تو بندہ کوئی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں نا انہوں نے اچھا میں ان کی بھی بات کروں، خولا چودھری جو ہے وہ جا رہی تھیں عمرے کے لیے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. اس سے پہلے عمران ریاض صاحب کا آپ نے دیکھا تھا کہ وہ حج پہ جا رہے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا. میں خود اس سے گزرا ہوں کہ عمرے پہ جا رہا تھا، آف لوڈ کر دیا گیا، نہیں جانے دیا گیا. تو مطلب ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. پاکستان کے لوگوں کی عمران خان سے محبت کم نہیں ہو رہی، پاکستان کے لوگوں کا اس سسٹم کے لیے کوئی دل میں ہمدردی پیدا نہیں ہو رہی، بلکہ لوگوں کے سینٹیمنٹس اور نیگیٹو ہو رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نا پورے پاکستان میں کیا میسیج ہے کہ ایک لڑکی عمرہ کرنے جا رہی ہے، آپ نے اس کو پہلے نہیں پکڑا، عمرہ کرنے جا رہی ہے تو آپ نے اس کو گرفتار کر لیا. مطلب حیران کون ہے میرے لیے یہ چیز کہ مطلب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. اور اسی طرح سے اب صنم جاوید، فلک جاوید وہ اریسٹ ہیں. ملٹری کورٹس والے جو سویلینز ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں. باقی عمران خان کے کیسز نہیں لگ رہے. 26 یعنی ترمیم کے بعد آپ کے سامنے صورتحال ہے. میں نے وہ وکلا والے اس پہ کرنی ہے کوئی مزید ڈیٹیلز تھوڑی سی آ جائیں. یہ جو وکلا کے الیکشن والا معاملہ ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. اس وقت آپ دیکھیں نون لیگ ایک یعنی سہیل آفریدی اس وقت اس طرح سے ٹرینڈنگ میں ہے کہ نون لیگ والے نے ٹک ٹاک کی بات کر رہا ہوں، نون لیگ والے نے ایک نے نون لیگ کا وہ ورکر تھا، اس نے ویڈیو بنا کے ڈالی اور اس نے کہا کہ یا پتہ نہیں PTI کا ورکر تھا، کوئی اس طرح کی بات وہ بتا رہے تھے KPK کے دوست
کہ اس نے بہرحال کسی نے ویڈیو بنا کے ڈالی کہ وہ سہیل آفریدی جس کے پیچھے پولیس ہوتی تھی اور وہ پولیس سے چھپ رہا ہوتا تھا، بھاگ رہا ہوتا تھا، یہ 9 مئی کے بعد، آج پولیس اس کے آگے اور پیچھے اس کی سیکیورٹی کے لیے اس کے پروٹوکول میں، تو کہتے ہیں کہ وہ ویڈیو اس نے ڈالی تو وہ 2 ملین چل گئی. اس کا اکاؤنٹ ابھی کوئی اس طرح سے پرومیننٹ تھا ہی نہیں، لیکن 2 ملین چل گئی. 20 لاکھ لوگوں نے ٹک ٹاک پہ دیکھ لیا. اس حد تک اس وقت پاپولیرٹی ان کی. اور سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے میں نیکسٹ ویڈیو میں ذرا بات کروں گا کہ وہ اس وقت ان کی سب سے زیادہ فوکس کس چیز پر ہے، ان کی مصروفیات کیا ہیں اور حالات اور صورتحال کس طرف جاری ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ سہیل آفریدی کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. اور یہ جھوٹی ویڈیوز جو ہے نا، وہ مریم نواز صاحب ایک طرف کہتی ہیں کہ میرا مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، اور پرانے ان کے بیانات اب لوگ اٹھا کے ڈال رہے ہیں. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس ویڈیوز ہیں اور وہ میاں صاحب فیصلہ کریں گے کہ کب وہ ویڈیو جاری کرنی ہے. تو لوگوں کی چھپ کے ویڈیوز بنانا کون سے مذہبی گھرانے کا اس طرح کا کام ہے اور دھندا ہے؟ تو یہ تو حالات ہیں، یہ تو صورتحال ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.